पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। हमने जवाब दिया है, इसकी मैं आपको तफसील जो है वो बताता हूं। पहली बात तो यह है कि PMLN को मैं समझता हूं कि कहते हैं कि मुसलमान एक सुराख से दो बार नहीं डसा जाता, तो ऐसे वकला से परहेज करें जिन्होंने दूसरे केस में बेड़ा गर्क कराया है और अब आप उन्हीं के ऊपर रिलाय करके इस केस में भी अपना मुकम्मल बेड़ा गर्क करा रहे हैं। बेहतर यह है, पॉलिटिकल एडवाइस है कि आप केस को लंबा कर लें, क्योंकि इस केस में है कुछ नहीं है। तो चले रोज तलाल चौधरी को और दानियाल अजीज को ऐसे जरा ऊपर करके बातें करने का मौका मिल जाता है। ना इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन का कोई चांस है, ना इमरान खान के खिलाफ किसी फैसले का कोई चांस है, और ना ही इस मुकदमे का और इमरान खान के खिलाफ और PTI के खिलाफ जो मुकदमे हैं उनका कोई मुस्तकबिल है। इमरान खान और PTI के खिलाफ जो मुकदमे इलेक्शन कमीशन में और सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, इनका मुस्तकबिल रद्दी की टोकरी है, क्योंकि सब्सटेंस ही नहीं है उनमें। पहले जो मुकदमा, जो पिटीशन फाइल की गई अकरम शेख की तरफ से या हनीफ अब्बासी की तरफ से, वो ये थी कि जनाब जो बनी गाला की जमीन है उसकी ट्रांजैक्शंस बताई जाएं। इमरान खान 1971 से क्रिकेट खेल रहे हैं, 40 साल खेल के एक घर बना लिया है बनी गाला, उसी का ही हिसाब दे दे के थक गए हैं। अभी तो शुक्र है को कारोबार नहीं कर रहे थे। तो आप अंदाजा लगा लें कि जब आप एक माफिया को चैलेंज करते हैं, ये जो PTI में लोग खड़े हैं, मैं अपनी लीडरशिप की, ये जो बाकी हम लोग हैं, कोई अपनी बहुत तारीफ नहीं करना चाहता, लेकिन इच्ची बिच्ची आपकी जो है वो देखी जाती है। IB आपके पीछे लगी हुई है, आपके बाकी इंस्टीट्यूशंस आपके पीछे लगे हुए हैं, और छोटी छोटी बातों के ऊपर भी राई के पहाड़ बनाए जाते हैं। आसान नहीं होता माफियाज का मुकाबला करना, लेकिन ये इमरान खान और उनकी टीम है जो खड़ी है मैदान में, और इसलिए खड़ी है कि हमारे दामन साफ हैं, हमारे दामन के ऊपर छींटे नहीं हैं, इसलिए हम खड़े हैं, मुकाबला कर रहे हैं। पहला मुकाबला या पहला इल्जाम जो इमरान खान के ऊपर इस पिटीशन में लगाया गया वो ये था कि जनाब बनी गाला की जमीन की ट्रांजैक्शंस जो हैं वो दी जाएं। वो ट्रांजैक्शंस दे दी गई। फिर क्वेरी उठाई गई कि नहीं, जो जमाइमा खान ने मनी ट्रेल भेजी है वो दी जाए। फिर जमाइमा बीबी ने मेहरबानी की, 13 साल पहले डाइवोर्स हुई, उन्होंने मेहरबानी की, उन्होंने जो सारी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस थी वो ईमेल कर दी और वो सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में आ गई। इमरान खान की मनी ट्रेल भी आ गई, जमाइमा खान की भी मनी ट्रेल आ गई, तो बनी गाला का मामला खत्म हो गया। अब आगे बात गई कि नहीं, अब आप ये बताएं कि लंदन में जो अपार्टमेंट खरीदा था इमरान खान साहब ने, वो किन पैसों से खरीदा था। 1983 में केरी पेकर, एक ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट सीरीज हुई थी, बहुत सारे लोग जो क्रिकेट से शगफ रखते हैं उनको इल्म है कि केरी पेकर का एक बहुत बड़ा इवेंट था उस दौर का। उस दौर में तमाम प्लेयर्स को जो पैसे दिए गए थे वो बराबर थे। वो 1983-84 का रिकॉर्ड जो है वो अदालत में पेश कर दिया गया। अब परसों ये क्वेरी आई कि नहीं जनाब, जो काउंटी खेली है इमरान खान ने वो भी सारे पैसे जो है उनकी ट्रेल जो है वो देनी चाहिए। तो पैसे हलाल के हों और कतरियों के ना हों, और कतरियों से जाली लेटर ना लिखवाने पड़े, करप्शन के पैसे ना हो, फ्रॉड के पैसे ना हो, मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे ना हो, तो फिर मनी ट्रेल मिल जाती है। हमने यानी इमरान खान साहब ने अब 1971 से भी अपना रिकॉर्ड काउंटीज का जो है वो ले आए हैं, और वो भी हम सुप्रीम कोर्ट के सामने प्लेस कर रहे हैं। आप अंदाजा लगाएं, पहली बात तो बिल्कुल तय है कि जो मयार, जो स्टैंडर्ड हम अपने मुखालिफिन के ऊपर
یا اپوزیشن یا حکومت کے ہم اپنے وزیر اعظم اور باقی وزراء کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ معیار یہ ہونا چاہیے، وہی معیار ہم اپنے اوپر بھی لاگو کرتے ہیں. لہذا جو سپریم کورٹ سوالات کرتی ہے، ہم پہ جو الزامات آتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کا جواب دیں. اور یہ ہر سیاسی لیڈر کا فرض ہے کہ وہ اپنا دامن صاف رکھے، کیونکہ وہ لوگوں کی امانت کا امین ہے. جب آپ 20 کروڑ لوگوں کو ریپرزینٹ کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر ضروری ہے کہ آپ کا دامن صاف ہو، پھر ضروری ہے کہ آپ کے اوپر کرپشن کے داغ نہ ہو، اور یہ بھی ضروری ہے کہ آپ پر جو الزامات لگے آپ اس کا جواب دے سکیں. یہ سٹینڈرڈ عمران خان نے سیٹ کیا ہے. جو الزام عمران خان کے حوالے سے مسلم لیگ نون کے چمپوؤں نے لگایا ہے، ہم نے اس کا جواب دیا ہے. 1971 سے لے کر کے اب تک کی منی ٹریل، تمام کی تمام منی ٹریل سپریم کورٹ میں اب جمع کرا دی گئی ہے. اب اگر آپ کو بچپن کے جیب خرچ اور عیدیوں کا حساب چاہیے وہ بھی بتا دیں، پھر وہ بھی لے آتے ہیں، اس کا بھی کچھ کر لیتے ہیں، کیونکہ اب اس کے علاوہ تو کوئی حساب کتاب رہ نہیں گیا. جو معاملہ تھا کہ آپ نے اس کو ڈکلیئر کرنا ہے، وہ بھی ثابت ہو گیا کہ عمران خان واز ناٹ باؤنڈ ٹو ڈکلیئر دیٹ اپارٹمنٹ انڈر پاکستانی لا. 2002 وہ پہلا سال تھا جب انہوں نے الیکشن کمیشن میں، اب ان کو جو یہاں پہ آ کے بات کرتے ہیں وہ اپنے وکیل سے بھی بریفنگ نہیں لیتے اور وکیل بھی ان کو بریفنگ نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں کہ 1997 میں عمران خان نے الیکشن لڑا اور 1997 میں عمران خان نے یہ اپارٹمنٹ ڈکلیئر نہیں کیا. تو بھائیوں جا کے 1997 کے الیکشن کے ایسٹس فارم تو دیکھ لو. 1997 کے ایسٹ فارم میں کہ الیکشن کے جو نامینیشن پیپرز تھے ان میں یہ ریکوائرمنٹ ہی نہیں تھی کہ کوئی کینڈیڈیٹ اپنے ایسٹس دے. یہ پہلی دفعہ 2002 میں یہ ریکوائرمنٹ آئی کہ آپ اپنے ایسٹس کی تفصیل دیں گے. اور 2002 کی جو ڈکلیریشن فارم ہے عمران خان کا، وہ آپ کوئی بھی جا کے گوگل کر لے، کوئی بھی جا کے الیکشن کمیشن سے نکلوا لے. 2002 میں عمران خان نے یہ اپارٹمنٹ ڈکلیئر کیا ہوا ہے اور اس کے اوپر کوئی اب جو بات ہے وہ بچی نہیں ہے. دوسرا جو معاملہ ہے وہ پی ٹی آئی کی فنڈنگ کا ہے. ہم نے کل پریس کانفرنس کی اور بڑی تفصیل سے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ کس طرح وارڈرگ نام کی ایک کمپنی کی پراپرٹی ہے جس کے اوپر PMLN UK رجسٹرڈ ہے اور اس کو پاکستان میں ڈکلیئر نہیں کیا گیا. کس طرح سے مسلم لیگ نون کے اپنی جو فنڈنگ ہے اس میں JIT کی رپورٹ کہتی ہے کہ اس کو بھی منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کیا گیا. نواز شریف صاحب نے 10 کروڑ روپیہ مسلم لیگ نون کو دیا اور 6 کروڑ روپیہ اس میں سے واپس لے لیا گیا، لیکن مسلم لیگ نون کے حسابات میں یہ بات سامنے نہیں آئی ہے. سو مسلم لیگ نون کو بھی ایک ٹول کے طور پہ یوز کیا گیا منی لانڈرنگ کے لیے، جس طرح سے نیلسن اور نیسکول کو استعمال کیا گیا تھا منی لانڈرنگ کے لیے. سوموار سے انشاءاللہ JIT کی رپورٹ کے اوپر گفتگو شروع ہوگی. عمران خان صاحب کے مقدمات کا جس طرح سے میں نے بتایا، انور منصور صاحب جو ہمارے وکیل ہیں PTI کے فنڈنگ کیس میں، وہ کراچی ہائی کورٹ میں تھے. ان کی کورٹ روم میں طبیعت خراب ہوئی، ان کو ہاسپٹل لے جایا گیا، وہ ابھی تک ہاسپٹل میں ہے. وہ 27 تاریخ کو آئیں گے اور ویسے بھی اس کیس میں کوئی جلدی کی بات نہیں ہے. سپریم کورٹ چاہتی ہے کہ کیسز جو ہے وہ جلدی نپٹیں، لیکن دیکھا جائے تو نہ عمران خان کے پاس نہ جہانگیر خان ترین کے پاس کوئی پبلک عہدہ ہے جس پہ وہ ایسے فیصلے کر رہے ہیں کہ جس سے کوئی فوری ارجنسی ہے کہ ان کے خلاف مقدمے سنے جائیں. تو کوئی ارجنسی نہیں ہے، وہ مرضی ہے، جب سپریم کورٹ اس کو کرنا چاہے گی انشاءاللہ اکارڈنگلی اس کے چلیں گے. لیکن ارجنسی یہ ہے کہ خواجہ سعد رفیق 2 سال سے ریلوے کا بجٹ ہے اربوں روپے کا، اس کے اوپر ایک ایسا شخص بیٹھا ہوا ہے جو سٹے آرڈر کے اوپر چل رہا ہے.
ایک ایسا شخص اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے جس کے اوپر الزامات ہیں کہ وہ اربوں روپے کی کرپشن میں ملوث ہے، جس پہ الزامات ہیں کہ اس نے پرائز بانڈ کے ذریعے اپنا پیسے وائٹ کیے، جس کے اوپر الزامات ہیں کہ وہ ریلوے کی زمینوں کو استعمال کر رہا ہے۔ ارجنسی یہ ہے کہ ایسے شخص کا کیس سپریم کورٹ فوری طور پہ سنے اور سعد رفیق جیسے لوگوں کی حتمی فیصلہ کرے کہ یہ آگے الیکشن لڑ سکتے ہیں یا نہیں لڑ سکتے۔ ارجنسی یہ ہے کہ پاکستان کا فائنانس منسٹر جو اربوں روپے کا فیصلہ کر رہا ہے وہ منی لانڈرر ہے، اس کے اوپر الزامات ہیں کہ وہ پاکستان میں کرپشن کر کے یہاں کا پیسہ لانڈر کر کے باہر لے جا رہے ہیں، اور پرسوں بتا رہے تھے کہ میں بڑی نمازیں پڑھتا ہوں اور حضرت داتا گنج بخش کی میں وہ چلا رہا ہوں، لنگر چلا رہا ہوں۔ سب سے خطرناک لوگ یہ ہیں پاکستان میں جنہوں نے مذہب کا لبادہ اڑا ہوا ہے اور لوٹ مار مچائی ہوئی ہے۔ یہ سب سے زیادہ خطرناک لوگ ہیں، یہ جو آتے ہیں آپ کے سامنے باریش آپ کے سامنے آ جاتے ہیں اور اپنا ڈرامہ کرتے ہیں، مذہب کو بیچنے کی کوشش کرتے ہیں، مذہب فروشی کا کام کرتے ہیں۔ یہ ہو گیا بیرسٹر ظفر اللہ اس کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ ان کی آپ ہسٹریز اٹھا کے دیکھیں، جتنے یہ مذہبی بنتے ہیں یہ اتنے ہی کرپٹ ہیں، اور ان کی جو نمازیں ہیں دکھاوے کی نمازیں، دکھاوے کی داڑیاں، دکھاوے کے سارے کام، ان سے بچ کے رہنے کی ضرورت ہے۔ اور پاکستان کو جتنا نقصان ان مذہب فروشوں نے دیا ہے، 2 4 6 جرنلسٹ بھی ہیں ایسے، جتنا نقصان انہوں نے دیا ہے پاکستان کو شاید ہی کسی اور نے دیا ہو، تو ان مذہب فروشوں سے بچ کے رہنے کی ضرورت ہے۔ منی لانڈرر، فراڈسٹرز، کرپٹ، یہ ٹولہ پاکستان کے اوپر اس وقت بیٹھا ہوا ہے۔ ہمیں امید یہ ہے کہ اگلا ہفتہ آخری ہفتہ ہوگا اس ٹولے کا۔ یہ مقدمہ ہماری طرف سے ختم ہو گیا ہے، تحریک انصاف اس میں لمبے چوڑے آرگومنٹس کے اس معاملے میں نہیں ہے، معاملہ ختم ہو گیا ہے۔ 2 ججز نے جس نتیجے پہ پہنچے تھے، 6 بہت ریسپیکٹڈ آفیسرز جے آئی ٹی کے بھی اسی نتیجے پہ پہنچے ہیں۔ معاملہ گیم اوور ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں غیر یقینی صورتحال سے بچنے کے لیے نواز شریف کو فوری طور کے اوپر استعفیٰ دینا چاہیے اور انویسٹیگیشن فیس کرنی چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پی ایم ایل این کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی معاملہ کہیں جا نہیں رہا۔ اگر آپ پاکستان کی معیشت کی فکر کرتے ہیں، پاکستان کے دفاع کی فکر کرتے ہیں، پاکستان کے لوگوں کی فکر کرتے ہیں، تو یہ غیر یقینی صورتحال کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ نواز شریف صاحب آفس میں کنٹینیو نہیں کر سکتے، وہ چاہے جتنا مرضی زور لگا لیں وہ کنٹینیو نہیں کر سکتے ہیں۔ اگلے ہفتے سے ہمیں امید یہ ہے، ہماری خواہش یہ ہے، ہماری درخواست یہ ہے کہ پاکستان کے لیے اس غیر یقینی صورتحال کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیں کواکب کچھ، نظر آتے ہیں کچھ، دیتے ہیں یہ دھوکہ بازیگر کھلا۔ آج جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، قوم کے سامنے چیزیں بالکل عیاں ہوتی جا رہی ہیں، ایک لائن ڈرا ہو چکی ہے اور لوگوں کو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری اور دیگر اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ فواد چودھری کہتے ہیں کہ گیم اوور ہو گئی، اگلا ہفتہ آخری ہفتہ ہوگا اس ٹولے کا۔